कुफल की तौबा का ईमान अफरोज वाक़या। सही हदीस में कुफल नामी एक ऐसा बनी इसराइल आदमी का किस्सा आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आदमी कुफल नाम का था जो हर किस्म की बुराई में ताक था। एक दिन इसके पास एक औरत आई और इसने इससे कहा कि अगर तुम मुझे इतने रुपए दे दो तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी और तुमको मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का हक होगा। वो शख्स पहले ही से बुराई का आदी था। इसे यह मौका गनीमत नजर आया और इसने इस औरत को रकम देने का वादा कर लिया और इससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी कमरे में ले गया। जब बुराई का वक्त आया तो वो औरत कांपने लगी और उस पर खौफ और दहशत तारी हो गई। इसने इस औरत से पूछा, तो तुम क्यों खौफजदा हो? तो वो कहने लगी कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी ये हरकत नहीं की और आज मुझे इस नाजायज काम को इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे घर में भूखे प्यासे हैं और इनका कोई कफील नहीं है और खाने का कोई सामान नहीं। मैं इंतहाई मजबूर होकर सोचने लगी कि क्या कर सकती हूँ। तो मेरे जहन में आया कि मैं अपनी इस्मत और अपनी पाक दामनी को बेचकर इससे कुछ रुपए हासिल हो जाएंगे, इससे बच्चों के गुजारे का इंतजाम करूंगी। इसलिए मैंने इस बुराई का इरादा किया, मगर मुझे अल्लाह का खौफ हो रहा है और इसलिए मुझ पर कपकपी तारी है। औरत दिल से बात कह रही थी तो दिल पर असरअंदाज हुई और औरत की ये दास्तान सुनकर और इसका अल्लाह से ये खौफ देखकर इस मर्द के दिल में भी अल्लाह का डर और खौफ पैदा हुआ और कहने लगा, तो सिर्फ एक बार गुनाह का सिर्फ इरादा करके अल्लाह से इस कदर खौफ करी है और मेरा हाल ये देख के मैंने पूरी ज़िंदगी ही इसकी नाफरमानी में और मासियत में गुजारी है। मुझे अल्लाह का तुझसे ज़्यादा खौफ करना चाहिए, इसलिए मैं तौबा करता हूँ कि आज से कभी गुनाह नहीं करूँगा। और कहने लगा कि मैंने जो तुझसे रकम देने का वादा किया वो भी तुझको दूंगा। चुनांचे इसने इस औरत को रकम भी दे दी और बुराई से तौबा भी कर ली। वो औरत वहाँ से वापस हो गई। ये आदमी इसके जाने के बाद नदामत के साथ अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा और इसी हालत में उसी रात इसका इंतकाल हो गया। बनी इस्राइल में अल्लाह ताला की एक सुन्नत जारी थी, जो आदमी अच्छा होता था इसकी अच्छाई नेकी कुदरत से इसके दरवाजे पर लिख दी जाती थी। अगर कोई बुराई करता था तो इसके दरवाजे पर इसकी बुराई का जिक्र कर दिया जाता था। तो ये कुफर नामी शख्स तो इतना बुरा था कि इसके दरवाजे पर रोजाना कुछ न कुछ इसकी बुराई लिखी होती थी कि आज इसने ज़िना किया, आज इसने शराब पी और आज कोई बुराई के। सारे शहर में इसकी रुसवाई होती थी और सब लोग कहते थे ये कैसा बुरा आदमी है। और लोग इसी वजह से इससे डरते थे और दूर रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात को इसका इंतकाल हो गया और सुबह लोग उठकर देखते हैं कि इसके दरवाजे पर लिखा हुआ है, कद गफरल्लाहुल किफ्ल, अल्लाह ताला ने कुफ्र की मगफरत कर दी। और लोग पढ़ते हुए जा रहे थे। गुजरने वाले रोजाना देखा करते थे कि इसके दरवाजे पर कभी कुछ तो कभी कुछ लिखा होता है, मगर आज अजीब बात है कि इसके दरवाजे पर अल्लाह ताला ने कुफ्र की मगफरत कर दी लिखा हुआ है। लोग कहने लगे कि आज इसके साथ क्या मामला हुआ, ये इतना बुरा आदमी, इतना शरीर और फासिक आदमी, अल्लाह ने इसकी मगफरत कर दी। जब लोगों ने तहकीक की तो इस औरत का वाक़या मालूम हुआ। खुद औरत ने आकर बताया कि रात ऐसा वाक़या हुआ। तब लोगों की समझ में आया कि अल्लाह ताला ने इसलिए इसकी मगफरत कर दी। जामिया तिरमिज़ी हवाला जामिया तिरमिज़ी मसनद अहमद और सही बुखारी। हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में शाम के गवर्नर थे और गवर्नर शाम उनको इसलिए बनाया गया था कि अक्सर इलाका इन्होंने ही फतह किया था। इस वक्त शाम के इलाके में 4 ममालिक हैं, यानी उर्दन, शाम, फ़लस्तीन और लबनान। लेकिन इस वक्त ये चारों इलाके इस्लामी रियासत का एक सूबा थे और हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके गवर्नर थे। शाम का सूबा बड़ा ज़रख़ेज़ था, माल और दौलत की रेल फेल थी और रूम का सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। जबकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना में रहकर सारे आलम इस्लाम की कमान किया करते थे। चुनाचे एक मरतबा मुआयना करने के लिए शाम दौरा पर तशरीफ़ लाए। दौरा शाम के दौरान एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरा दिल चाहता है मैं अपने भाई का घर देखूं जहां तुम रहते हो। जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हन में शायद ये था कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बड़े सूबे के
گورنر بن گئے ہیں اور یہاں دولت کی فراوانی ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہا کہ آیا انہوں نے اس مال و زر کی سرزمین پر اپنا رہن سہن کیسا رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی وادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بس اب تو قریب ہے۔ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا گزر گیا۔ آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا جھونپڑا دکھایا، سوائے ایک مسلے کے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے کا اور سونے کا انتظام نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کا سارا سامان میسر ہے۔ یہ مصلی ہے اور اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپڑ کی طرف اٹھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیالہ نکال کر دیکھا کہ امیر المومنین یہ برتن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے چند بھیگے ہوئے ٹکڑے تھے۔ اور پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ دن رات تو حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو کھا لیتا ہوں اور جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دنیا کی ریل پھیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اللہ کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط علیہ السلام کی کون تھی؟ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے، خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر پاکوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اور اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مت کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بدنصیب بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح بھلا کہتے رہے اور تم ہمیں اسی طرح برا بھلا کہتے رہے تو ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل و فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ، لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام
جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کا گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کے عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل، تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے کے پر بضد تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھیں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ضائع ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، اللہ اکبر، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر ایکولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم نے جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایسے غلیظ و ناپاک عمل سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے، اور جو ایسے عمل کے ارتکاب کرتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ آمین یا رب العالمین۔